आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटी की पैदाइश जब भी किसी घर में होती है, लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, या जब वो अपने बाप की गोद में आती है, अपनी माँ की गोद में आती है, दादा दादी नाना नानी या कोई भी रिश्तेदार जब उसको मिलने के लिए आते हैं, तो उनकी ज़बान पे सबसे पहली दुआ यही होती है कि अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करें। यानी बेटी की पैदाइश के साथ ही उसके नसीब की फ़िक्र सबको होती है और सभी उसके लिए दुआ करते हैं। बड़ी होती है बेटी, जवान होती है और अब शादी का वक्त होता है। अगर अपनों में रिश्ता कर दिया जाए तो उतने ज़्यादा मसाइल का सामना लड़की के घर वालों को नहीं करना पड़ता है जितना गैरों में रिश्ता करते हुए करना पड़ता है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं तो गैरों में भी कोई मसले नहीं होते, अक्सर अपनों में भी मसले या मसाइल ऐसे पैदा हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया वो यही है कि अपनों में इतने ज़्यादा मसले नहीं होते रिश्ता करने के लिए जितने गैरों से रिश्ता करने के लिए जिन मसाइल से या जिन मुश्किलात से लड़की के घर वालों को गुजरना पड़ता है। सफ़र दोनों करते हैं। अगर गैरों में रिश्ता करने के लिए लड़की के घर वालों को सफ़र करना पड़ता है तो लड़के के घर वालों को भी सफ़र करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए कि इस्लाम में रिश्ता कल्चर जो हमारा रिश्ता कल्चर चल रहा है, इस्लाम में क्या उसके बारे में हुक्म है या क्या हमारा दीन उसके बारे में कहता है। तो अगर हम देखें कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद रिश्ता भिजवाया था, और इसके अलावा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनके रिश्ते की बात चली तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी और उनके रिश्ते का या उनकी शादी का फ़ैसला अर्श से आया था। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा था उस रिश्ते के बारे में कि अली का रिश्ता आया है, बेटी हाँ कर दूँ। सुभान अल्लाह। हमारे दीन में जो आजकल रिश्ता कल्चर चल रहा है इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अगर मैं आज से 50-60 साल पहले की बात करूं तो ये रिश्ता कल्चर जो आज चल रहा है, और मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी कि क्या आजकल हो रहा है हमारे माशरे में, और बहुत सी लड़कियां या बहुत सी फैमिलीज़ लड़कों की भी लड़कियों की भी इन सब चीज़ों से गुज़र रही हैं या गुज़र चुकी हैं। तो रिश्ता कल्चर जो पहले था, बड़ों बूढ़ों में बात जो है वो तय हो जाती थी, और अपनों में रिश्ता करना है तो फैमिली गैदरिंग्स होती थी, शादी वगैरह होती थी तो उसमें रिश्ते तय हो जाते थे। और अगर गैरों में कोई रिश्ता है तो आपके कोई जान पहचान वाले हैं या जो भी मामला थे वो बड़ों के दरमियान तय होते थे, और लड़के या लड़की तक बहुत बाद में बात आती थी। हमारे दीन में ये है कि पसंद कर लिया जाए लड़की को, और लड़के से भी रजामंदी पूछी जाए और लड़की से भी पूछी जाए, और अगर लड़का देखना चाहता है लड़की को तो हमारे दीन में यहाँ तक इजाज़त है कि एक दूसरे को एक झलक देख लिया जाए। और हमारे दीन में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, सहाबा कराम के बारे में हमें मिसालें मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था कि वो जिनसे वो मंसूब होने जा रहे हैं उनको एक झलक देख लें। तो इस तरह की इजाज़त जो हमारे दीन में है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में बहुत ज़्यादा सहूलत है। लेकिन आजकल जो सब कुछ हो रहा है ऐसा कुछ भी हमारे दीन में नहीं है। पहले के जो रिश्ता होते थे घरानों में, अपनों में या गैरों में, बहुत ज़्यादा आसानियाँ थी क्योंकि सादे लोग थे, सादगी से मामला तय हो जाते थे, लालची नहीं थे लोग, मटीरियलिस्टिक नहीं थे लोग। लेकिन आजकल सब कुछ उसके बिल्कुल बरक्स है। अब ये जो रिश्ता कल्चर का जो सारा कल्चर है, सारा आया है, अब ये कहाँ से आया है या कब से है, इसके बारे में बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आजकल हो क्या रहा है हमारे माशरे में। सबसे पहले जो है लड़की या लड़की का रिश्ता करना होता है तो रिश्ते वाली तक अप्रोच किया जाता है। बहुत ज़्यादा सेंटर्स भी आजकल बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके नाम लिखवा सकते हैं और कोई रिश्ता आप देख सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ से डाटा वगैरह। रिश्ते वाली तक अप्रोच किया जाता है, फिर प्रोफाइल सेंड की जाती है, तस्वीरें सेंड की जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आप आजकल कहें कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ हो गई कि आप प्रोफाइल सेंड करते हैं अपनी सारी जिसमें आपका सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, काम, तालीम, ये वो, और इसके अलावा तस्वीरें भी सेंड की जाती है, लड़कियों की भी की जाती है। और इवन यहाँ तक डिमांड की जाती है कि हिजाब में तस्वीर ना हो लड़की का, क्योंकि लड़की पर्दा करती है तो उस पर तनकीद की जाती है। तो बहुत ज़्यादा ये आजकल देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर जी लड़की पसंद कर ली है कि जी ठीक है ये रिश्ता हमने यहाँ पे करना है, लड़के वालों ने लड़की को पसंद कर लिया है, तस्वीर देख के, प्रोफाइल देख के, फिर वो लड़की वालों के घर जाते हैं और मुख्तलिफ इक़साम के जो हैं वो खाने रखे जाते हैं या शाम की चाय के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी जाती हैं। पूरी कोशिश की जाती है लड़के वालों को इम्प्रेस करने की कि वो हाँ कर दें हर सूरत। और
اس کے بعد اگر پسند کر لیا جاتا ہے لڑکی کو تو بہت اچھی بات ہے، پھر جہیز کا ایک الگ سلسلہ چل پڑتا ہے. اور اگر نہیں پسند کیا جاتا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے سامنے بیٹھ کے کانوں میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لڑکی کے سامنے، لڑکی کے گھر والوں کے سامنے، اور کانوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ لڑکی انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل سامنے بیٹھے ہیں ایک ہی کمرے میں تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات کی آواز جو ہے اگلے کے کان تک پہنچ جاتی ہے. اب اگر لڑکی کی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یا لڑکی خود ہے، بہن ہے کوئی، اس نے آپ کی کوئی بات سن لی ہے جس میں آپ نے لڑکی میں کوئی نقص نکالا ہے، اس کی کوئی برائی کی ہے، اس کے گھر کی، اس کے گھر والوں کی کوئی برائی کی ہے، کوئی نقص نکالا ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک انسان کتنا ڈس ہارٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے. آپ اگر ایک لڑکی کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو سوچیں وہ کس حد تک ڈس ہارٹ ہوتی ہے. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ریجیکشن ہے کہ آپ ایک سادگی سے، طریقے سے آپ منع کر رہے ہیں، نہیں، نقص نکال کے منع کرنا، اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا وہ مسئلہ ہے، تعلیم زیادہ ہے، تعلیم کم ہے، شکل صورت میں نقص نکالے جاتے ہیں، ناک موٹا ہے، لڑکی موٹی ہے، لڑکی بہت زیادہ پتلی ہے، اور بہت سے ایسے، یعنی ایک پوری لمبی لسٹ ہے. صرف یہ ایک چیز نہیں ہے، بہت لمبی لسٹ ہے، اور اگر اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا میں شروع کروں تو میرا خیال ہے بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی اس بارے میں. اور یعنی بہت ہی زیادہ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جاہل لوگ کرتے ہیں جن کو دین کا، یہ دنیا کا پتہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت زیادہ دیندار گھرانے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے، خاص طور پہ پڑھے لکھے بہت زیادہ گھرانے، وہ بھی آج کل ایسا کرتے ہیں. طرح طرح کے سوال لڑکی سے پوچھے جاتے ہیں، کھانا بنا لیتی ہو، گھر کا کام کر لیتی ہو، سلائی کرنی آتی ہے، یہ وہ بہت سی چیزیں جو عام چیزیں ہیں وہ تو پوچھی جاتی ہیں، پر ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں کہ لڑکی امبیرسڈ ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو وہ شرمندگی محسوس کرتی ہے. اور صرف یہ لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لڑکے کے گھر والوں کے ساتھ بھی ساری یہی سچویشن ہوتی ہے. کیونکہ اگر لڑکے والوں کی ڈیمانڈس ہائی ہیں تو لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈس بہت ہائی ہیں. بھائی لڑکا جو ہے وہ 6 ڈیجٹ سیلری لیتا ہو، اس کی ہائٹ ایسی ہو، کلر ایسا ہو، اور اکیلا رہتا ہو یا الگ گھر ہو یا چھوٹی فیملی ہو، اور یعنی بہت سے مسائل ہیں. اب ایسا ہرگز نہیں کہ ریجیکشن سے صرف اور صرف جو ہے فرق پڑتا ہے وہ لڑکی والوں کو ہی پڑتا ہے، ہرگز نہیں، لڑکے والوں کو بھی اتنا ہی ریجیکشن سے فرق پڑتا ہے. جس طرح کہ میں نے ڈیمانڈس بتائی ہیں کہ لڑکی والوں کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، تو فرق جو ہے وہ لڑکے کو بھی اتنا ہی پڑتا ہے. آپ کسی بھی انسان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس میں نقص نکال کے تو ظاہر ہے اگلا بندہ ڈسہارٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ اس سارے معاملے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو تیار کرنا ان سب چیزوں کے لیے، دوبارہ سے تیار ہو کر ساری چیزیں اپنا مائنڈ بنا کے دوبارہ سے رشتے والوں کے سامنے ٹائم پیس یا شو پیس کی طرح جا کے آپ لڑکی بیٹھ جاتی ہے، یا لڑکے کے ساتھ بھی لڑکا بھی ایسا فیل کر سکتا ہے. لیکن لڑکیاں ایموشنلی زیادہ تھوڑی ٹچی ہوتی ہیں، سینسٹیو ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ یہ چیز فیل کرتی ہیں. اور یہی کرتے کرتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے لڑکیوں کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر ان کو جو ہے بیٹر آپشن جو ہے وہ نہیں مل پاتا. اب ہمارا دین اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی میں کیا دیکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا میں یہاں مفہوم بیان کر رہی ہوں، لیکن حدیث میں نیچے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی اور آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا، اور ریفرنس بھی ساتھ مینشن کروں گی انشاءاللہ. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، یعنی کچھ صورتیں بتائی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے مال اور دولت کی وجہ سے شادی کرو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے شادی کی جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جائے، چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کے دین کی وجہ سے، یعنی اس کی دینداری کی وجہ سے اس سے شادی کی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو مٹی ہو جائے گا. یعنی اگر دین کو ترجیح نہ دے کہ نہیں، کیونکہ عورت دیندار ہے اور اس کو آپ ترجیح نہیں دیتے ہیں، آپ کسی خوبصورتی، خاندانی شرف یا مال و دولت کی وجہ سے اس سے شادی کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مٹی ہے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر آپ ایک دیندار لڑکی کو نہیں چنتے ہیں اور آپ کسی کی خوبصورتی، خاندانی شرف یا مال و دولت کی بنا پر اس سے شادی کرتے ہیں، وہ کرنا اور ایک دیندار لڑکی کو چوز کرنا، اس کے درمیان ڈفرینس بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جیسے مٹی ہے بالکل، یعنی یہ بالکل یوز لیس چیز ہے، کہ یعنی تم نے ایک حقیر چیز کو چنا ہے ایک بہتر چیز کے اوپر. لڑکے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کر دو. لڑکے کے بارے میں بھی یہی سب چیزیں ہیں، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. دینداری، کردار، اخلاق کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے. اب جو یہاں ہے کہ لڑکی والے جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں، لڑکے میں، لڑکے والوں میں کیا دیکھتے ہیں، یہ بھی کچھ چیزیں ہیں. لڑکے میں جو لڑکی والے دیکھتے ہیں
وہ میں نے آپ کو بتایا 6 ڈجٹ سیلری ہے، اور گھر الگ ہو، چھوٹی فیملی ہو، بہت زیادہ کماتا ہو، ویل سیٹلڈ ہو لڑکا، اور زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اوپر نیچے کوئی نہ ہو، بالکل اکیلا اکیلا ہی ہو تو بیسٹ ہے، یا پوش ایریا میں گھر ہو، یعنی اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، یعنی جو مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اخلاق کردار وغیرہ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکے کی ہائٹ ہو اور اس ہینڈسم ہو، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکی میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، خوبصورت ہو، پتلی ہو، اس طرح کے نین نقش ہوں، گھر ایسا ہو، باپ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو تاکہ جہیز اچھا ملے، اور ایسی بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لڑکی کو کام بھی سارے آتے ہوں، لڑکی بولتی بھی نہ ہو، اور یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں نے جاب کروانی ہوتی ہے تو وہ تعلیم دیکھتے ہیں کہ لڑکی ایجوکیٹڈ ہو بھی، ویل ایجوکیٹڈ ہوگی تو ہم اس کو جاب کروائیں گے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ جاب اس لیے نہیں سوچتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کو کچھ یعنی بہتر کر لیں گے لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد، نہیں، وہ اس لیے سوچتے ہیں کہ جاب کریں گے دونوں تو اچھا ہے، ہمارے ہی گھر میں پیسے آئیں گے، اور لڑکی کی بھی کمائی کھانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر جگہ ہی ایسا ہے، بالکل نہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ سچ میں ان باتوں کو سمجھتے ہیں، دوسرے کا احساس کرتے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ واقعی میں دین اور اخلاق دیکھ کر رشتہ کر دیتے ہیں، اور پر ایسے لوگ جو ہیں بہت کم ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں ہے یہی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کہ لوگ زیادہ تر مٹیریلسٹک ہیں، اور اچھے لوگ جو ہیں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے لڑکی والوں کو؟ لڑکے کا کردار دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ حلال رزق کما رہا ہے، اور انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا وہ دیندار ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہیں، آپ انویسٹیگیٹ کریں، جس طرح آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں نا محلے داروں سے یا اس کے آفس سے کہ جاب ہے یہ کنفرم ہے، اس طرح آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا یہ دیندار ہے، چاہے اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، اور یہ واقعی ایسا فیصلہ ہے کہ آپ کو تھوڑا وقت لینا بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں اگر پہلے سے بیٹے شادی شدہ تو دیکھیں کہ ان کی بہویں کیسی ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہے گھر والوں کا، وہ بس رہی ہیں، وہ خوش ہیں، اور یہ ایک باری میں نہیں پتہ چلتا ہے، یہ انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے اور آپ کو آنا جانا پڑتا ہے، اور پھر ہی آپ فیصلہ کریں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اخلاق دیکھیں لڑکے کا، اور پھر استخارہ لازمی کریں، اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اب لڑکی میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لڑکی کا بھی کردار دیکھیں، تعلیم دیکھیں، دینداری دیکھیں کہ وہ سلجھی ہوئی ہے، اس کا اخلاق دیکھیں، اور آف کورس اس کی خوبصورتی بھی دیکھیں۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکی کی خوبصورتی نہ دیکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنی پسند کی لڑکیوں سے، اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرنے کا تو ہمارا دین بھی کہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف خوبصورتی دیکھیں، یعنی بات یہاں پہ ترجیح کی ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بدصورت نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کسی لڑکے میں لڑکی میں چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ سب خصوصیات آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ پرفیکٹ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے، باقی ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہم سب میں موجود ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کی بیٹی ہے تو ہم یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری بیٹی اگر کسی کی جگہ ہو، یعنی دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ باتیں بہتر سمجھ میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا صرف یہ چاہیے کہ رشتے کے لیے ٹھیک ہے آپ آ جا رہے ہیں، صحیح ہے، آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی لڑکی جس طرح ہے اسے اس طرح ایکسیپٹ کریں، آپ دیکھیں کہ اس کی یہ پرسنالٹی ہے، اگر وہ حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، جو بھی ہے جس طرح کی وہ ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں۔ شادی کے بعد اگر پیار محبت ملے تو ایک لڑکی بدل بھی جاتی ہے، کوئی کام اس کو نہیں آتا وہ سیکھ بھی لیتی ہے، اور اس کے علاوہ لڑکی والوں کو کانفیڈنس ملے، اگر بہتر سمجھے تو آپ خود پہلے انہیں اپنے گھر بلائیں تاکہ ان کے اوپر تھوڑا پریشر کم ہو جائے، جو ججمنٹ کا ایک پریشر ہوتا ہے نا ایک لڑکی کے اوپر کہ مجھے جج کرنے آ رہے ہیں، وہ تھوڑا کم ہو جائے، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ سفر تو لڑکے بھی کرتے ہیں لیکن لڑکیاں تھوڑی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، اور لڑکی کے گھر والے واقعی بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، اور اس سے سب ایگری کریں گے کیونکہ ہم سب کے گھروں میں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، اور ہم سب اس چیز سے کبھی نہ کبھی گزر چکے ہیں یا گزرے ہیں، گزریں گے۔ اور لڑکی والوں کو کانفیڈنس ملے کہ اگر آپ ان کے گھر جا رہے ہیں تو آپ ان سے فون پہ بات کر رہے ہیں، ایڈریس پوچھ رہے ہیں یا ٹائمنگ کر رہے ہیں آنے جانے کی، تو آپ ان کو بس اتنا کانفیڈنس ملے کہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ہم آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، بس آپ کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ زیادہ مہمان نوازی نہ کریں، بس ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ایک جو پریشر ہوتا ہے لڑکی والوں کے ذہن پہ وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے اور آپ یہ چیز سمجھیں گے کہ ریجیکشن جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے، اور لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے یہ بات ہے کہ دونوں کو بہت دکھ ہوتا ہے، ہر انسان کو دکھ ہوتا ہے اگر اس میں نقص نکال کے ریجیکٹ کر دیا جائے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اور اگر انکار کرنا بھی ہے
تو یہ نہیں کہ آپ انکار کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، تو اس کی صورت یہ کہ آپ آرام سے سکون سے معذرت کر لیں، منع کر دیں. یہ نہیں کہ آپ اگلی کی بیٹی یا بیٹے میں نقص نکال لیں، کوئی چیز کہیں کہ یہ چیز نہیں پسند آئی، وہ چیز پسند نہیں آئی. اور سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بری چیز ہے جو کہ میں نے خود بھی نوٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کی فائنینشیل جو حالت ہے بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. اور اگر لڑکی کا باپ نہیں ہے یا بہت زیادہ کماتا نہیں ہے باپ، تو منع کر دیا جاتا ہے، ان تک اپروچ بھی نہیں کی جاتی ہے، دیکھا بھی جاتا ہے کہ لڑکی کیسی ہے، گھر والے کیسے ہیں. اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. چینج تبھی آئے گا جب ہم اپنی بیٹیوں جیسا ہی دوسروں کی بیٹیوں کو ٹریٹ کریں گے اور ویسا ہی انہیں سمجھیں گے. اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکے میں دینداری دیکھیں، اور جو میں نے چیزیں بتائیں، کردار دیکھیں، تعلیم بھی دیکھیں، لیکن دیکھیں وہ حلال رزق کماتا ہے، تھوڑا کماتا ہو لیکن حلال کماتا ہے، گھر والے اچھے ہیں، ماحول اچھا ہے گھر کا، اور لڑکی کا رشتہ کر دیں. دونوں طرف سے دونوں کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے، لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی. اور اگر ایسا ہو جائے گا اور ہم واقعی میں سمجھنا شروع کر دیں گے تو ایک بہت ہی پازیٹیو چینج سوسائٹی میں ضرور آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.